अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा औ कमा क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम अज़ीज़ नौजवान दोस्तों और साथियों, आज का हमारा उन्वान जिस पर हमें सुनना और कहना है, हमारा जो रोशन मुस्तक़बिल और उसमें इल्म का मैदान, ये बहुत अहम चीज़ है। अल्लाह हमारे मोहतरम अज़ीज़ दोस्त और हमारे सीनियर मुफ़क्किर आलिम दीन हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान हुसामी साहब दामत बरकातुहुम को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे कि नौजवानों की मुस्तक़बिल, उनका फ़्यूचर और उनके रोशन मुस्तक़बिल की ख़ातिर इल्म की कितनी ज़रूरत पड़ती है, उनके अपने मैदान में उनकी कैसी रहबरी होनी चाहिए, इस ज़रूरत का एहसास करते हुए मुनज़्ज़म तरीक़े से आलमी पैमाने पर 10 रोज़ा कोर्स का जो निज़ाम बनाया है, ये हम सब के लिए बहुत बड़ी नेमत है, नेमत गैर मुतरक़्क़बा है। रमज़ान के इस मुबारक महीने में जहाँ पर हमारा वक्त दूसरी चीज़ों में ज़ाय हो जाता है, लायानी उमूर में मशगूल हो जाते हैं, उससे लाख दर्जे बेहतर है कि हम इस प्रोग्राम को तवज्जो से सुनें और इन दुरूस की अहमियत को समझें। ये सारा निज़ाम हमारे मुस्तक़बिल और फ्यूचर की ख़ातिर बनाया गया है। बड़े बड़े अकाबिर उलमा का वक्त लेकर उनसे फ़िक्री, इल्मी, दीनी रहबरी और रहनुमाई लेना और अपने नौजवानों की ख़ातिर एक मुनज़्ज़म तरीक़े से उनका फ्यूचर और उनके सीधे रास्ते की रहबरी करना एक बहुत बड़ी मेहनत है और एक बड़ा फ़िक्र वाला अमल है। अल्लाह ताला मौलाना की इस मेहनत को और फ़िक्र को कबूल करे। आज के इस उन्वान से मुताल्लिक़ 2-4 ज़रूरी बातें जो आप हज़रात के सामने पेश करनी है। सबसे पहली चीज़ तो याद रखें, तालीम, इल्म का मैदान, ख़्वाह वो दुनिया का इल्म हो या दीन का इल्म हो, दुनिया और दीन का इल्म तो समझाने के लिए तफरीक़ की जाती है, वरना तो दरअसल हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि अलैहि की तक़सीम है इल्म नाफ़िअ, इल्म गैर नाफ़िअ। और अहादीस की रोशनी में भी यही है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ जो मांगी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ, इल्म नाफ़े की दुआ मांगी है, उसके मुकाबले में आता है इल्म गैर नाफ़े। दीन का इल्म भी नफ़ा उस वक्त देगा जब उससे अमल वाली ज़िंदगी बने, उससे मारिफत इलाही नसीब हो। तो सबसे पहली बात ये जहन में रखें, नफ़ा देने वाला इल्म चाहे वो दीन की शक्ल में आए, दीनी इल्म की शक्ल में आए, चाहे वो असरी इल्म की शक्ल में आए, अंग्रेज़ी की शक्ल में आए, चाहे वो तेलुगु की शक्ल में आए, चाहे हिंदी की शक्ल में आए, बहर सूरत उस इल्म की शरीयत में कदर है, उस इल्म की अहमियत है, उस इल्म की नाफ़ियत को शरीयत तस्लीम करती है और उसकी तरग़ीब देती है। इल्म इंसान का ज़ेवर है, उसको संवारता है, चाहे वो इल्म दुनिया का हो, नफ़ा देने वाला हो, ये शर्त होना चाहिए, चाहे वो दीन का इल्म हो। बहर सूरत इल्म इंसान के लिए माशी तरक्की का भी ज़रिया है, माद की कबूलियत का भी ज़रिया है, उसकी दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। इसी वास्ते देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में सबसे पहली वही जो नाजिल फरमाई वो है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया है। हज़रत मौलाना अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि वो कौम जाहिल कैसे रह सकती है जिस कौम की सबसे पहली वही पढ़ने से मुताल्लिक़ नाजिल हुई हो, जिस कौम को सबसे पहली तालीम पढ़ने और लिखने की दी जा रही हो, उस कौम का तबक़ा जहालत पर सब्र कर ले और क़नाअत कर ले, यह हो नहीं सकता है। इस वास्ते मुसलमान नौजवानों को अपने अपने फ़ील्ड में इल्म की अहमियत को समझने की ज़रूरत है। देखिए, कुरान हदीस की रोशनी में जो बातें लिखी हैं, शरीयत का एक हुक्म है कि अगर हम शिकार को जाते हैं तो कभी बंदूक से शिकार करते हैं, कभी जाल से शिकार करते हैं, कभी तीर से शिकार करते हैं। ऐसे ही शरीयत में शिकारी कुत्ते की भी अहमियत है। अगर शिकार करने के लिए हम कुत्ते को छोड़ें तो उस कुत्ते को कहा जाता है कल्ब मुअल्लम, सिखाया हुआ कुत्ता। यानी अगर इल्म कुत्ते को भी सिखाया जाए,
اس کی فیلڈ کا شکار کرنے کا علم، تو شریعت اس کتے کا بھی لحاظ کرتی ہے۔ چنانچہ اگر وہ کتا اگر شکار کرتا ہے تو شریعت اس کے شکار کو حلال کہتی ہے، اور اگر کلب غیر معلم ہو، اس کتے کو علم شکار کا سکھایا نہ گیا ہو، تو پھر اس کتے کا شکار کیا ہوا حرام شمار ہوتا ہے۔ تو اب بتائیے، شریعت میں ایک کتے کو تعلیم دینے پر اس کے احکام بدل جاتے ہوں، تو پھر ایک انسان کو تعلیم دینے پر اس کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ اسی طرح ہمیں سمجھنا چاہیے، عصری علوم سے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ رب العزت تم جس فن میں بھی ماہر بنو، جس فن کو بھی حاصل کرو، اس میں اللہ تعالیٰ مہارت کو پسند کرتے ہیں۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی مرغی ذبح کرے، جانور ذبح کرے، تو چاہیے کہ اچھی طرح ذبح کرے۔ اب بتائیے، مرغی یا جانور، بکری ہو، بیل ہو، جو بھی جانور کاٹ کے کھایا جانے والا حلال جانور، اس کو ذبح کرتے وقت شریعت کا حکم یہ ہے کہ تم اسے اچھی طرح ذبح کرو۔ علماء لکھتے ہیں کہ جس جانور کو کاٹ کے کھا جانا ہے، اسے ذبح کرنے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اسے اچھی طرح ذبح کیا جائے۔ تو اب بتائیے، جس پیشنٹ کا آپریشن کرنا ہو، وہاں اچھی طرح آپریشن کرنے کی تعلیم و ترغیب کیوں نہیں ہوگی؟ جہاں پر اس کی زندگی مقصود ہے، اس کی جان بچانا مقصود ہے، جسے کاٹ کے کھانے میں ذبح کا حکم بڑے حسن ترتیب کے ساتھ دیا جا رہا ہو، تو پھر ایک انسان کی زندگی بچانے کے لیے ڈاکٹر کو ماہر بننا، یہ بھی شریعت کی تعلیم ہے۔ چنانچہ آگے تفصیل آئے گی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیسے ماہر ڈاکٹروں کا انتخاب فرماتے تھے، اور اگر کوئی شخص نبی کے زمانے میں اپنا فن ڈاکٹری چھوڑ کر دوسرے دینی خدمات میں مصروف ہو جاتا تو پھر اسے اللہ کے نبی منع فرماتے تھے۔ اور احادیث میں اور کتب فقہ میں لکھا ہے کہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہر طرح کا علم رکھا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے الاتقان میں، ما من شیء الا یمکن استخراجہ من القرآن الا لمن فہمہ اللہ۔ دنیا کا کوئی فن ایسا نہیں ہے، کوئی علم ایسا نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو، بس یہ کہ اللہ جس بندے کو اس کا فہم دے گا وہ قرآن سے نکال لے گا۔ اسی واسطے قانون التاویل ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، ان علوم القرآن 50 علما و400 علم و70 آلاف۔ کیا لکھتے ہیں؟ ابو بکر ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو علوم رکھے ہیں وہ ہے 7,74,050، یعنی 7 لاکھ علوم سے زیادہ، 77,000 علوم سے زیادہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سمندر کو سمو دیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ جس کو توفیق دیتے ہیں، جو مسلسل محنت کرتا ہے، ان علوم کا انکشاف اللہ رب العزت اس پر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی، جس میں 5 آیات اللہ رب العزت نے نازل فرمائے، ان آیات سے متعلق اسلام اور جدید سائنس کتاب میں لکھا ہوا ہے، 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 5 علوم کو بیان فرمائے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ اقرا بسم ربک الذی خلق، جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے اس رب کے نام سے پڑھو۔ اس میں الہیات کا علم، اخلاقیات کا علم۔ خلق کے لفظ میں اللہ رب العزت نے حیاتیات اور جنینیات کا علم، کہ بچہ مادر رحم میں کیسا بنتا ہے، ایک جانور کیسا بنتا ہے، انڈے میں کوئی جان کیسے پڑتی ہے، یہ سارے علوم خلق کے لفظ میں اللہ نے سمو دیے ہیں۔ پھر اس کے بعد والی آیت میں اللہ نے عقیدے کی تعلیم دی ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں علم الانسان ما لم یعلم میں اللہ نے پورے علوم کی توسیع کر دی ہے کہ انسان جن جن علوم سے ناواقف ہے سب کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے قرآن کے ذریعے سے، اپنے نبی کے ذریعے سے۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں علوم کو سمو دیا گیا ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث میں عصری علوم جس میں ہمیں ماہر بننا چاہیے، اس متعلق جو آپ علیہ السلام نے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، من استطاع منکم ان ينفع اخاه فلينفعه، تم میں سے جو آدمی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ خوب نفع پہنچائے۔ آپ بتائیے، آپ اچھے ڈاکٹر ہوں تو پیشنٹ کو کتنا نفع پہنچا سکتے ہیں؟
آپ اچھے لائر ہوں تو اپنے پاس آنے والے مقدموں کو کس طرح آسانی سے حل کر سکتے ہیں، آپ انجینئر ہوں تو قوم کے کیسے کیسے اسلامی مکانات کی تعمیر کی پلاننگ آپ دے سکتے ہیں، آپ سیاست دان ہو تو کیسے قوم کے اندر پائے جانے والے انتظامی امور کو آپ منظم کر سکتے ہیں۔ تو ہر فیلڈ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ایک جملہ ایسا فرما دیا، جو اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے پہنچانے کی کوشش کرے۔ ایسے ہی حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی نظر ایک مرتبہ ایک گھر پہ پڑی جس کا سوراخ یا دیوار پھٹی ہوئی تھی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس دیوار کو صحیح کر دو، یہ کتنا اچھی لگے گی۔ پتہ چلا تعمیرات میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے حسن کی تعلیم دی ہے۔ سڑے ہوئے مکانات، سڑے ہوئے کپڑے، سڑی ہوئی گلیاں شریعت اسے پسند نہیں کرتی ہے۔ ایسے ہی طب کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صحابی کو زخم لگ گیا، ڈاکٹر کو بلانے کی ضرورت ہوئی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک شخص تھے جو بنی انمار قبیلے کے تھے، ان دو طبیبوں ان میں سے دو ڈاکٹروں کو بلایا۔ بلانے کے بعد علیہ السلام نے دونوں کی طرف دیکھ کر فرمایا ایکما اطب، تم میں سے کون سب سے زیادہ ماہر ہے ڈاکٹری میں؟ پتہ چلا نبی اپنے زمانے میں بھی اسپیشلسٹ کی تلاش کرتے تھے کہ تو جو تم میں مہارت رکھتا ہو اس سے علاج کرایا جائے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر علم میں، ہر فن میں ایسے آدمی سے خدمات لینی چاہیے جو اس میدان کا ماہر ہو، جو اس میدان کا ماہر ہو۔ آج نوجوان جس علم کو حاصل کرنے کی فکر میں ہیں، عصری علوم، ان کو بڑی محنت سے حاصل کریں کہ لوہا منوا دیا جائے۔ جن ڈگریوں کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے ملکوں کا سفر کرنا پڑتا ہے، وہ ملک والے اس ملک کی ڈگری حاصل کرنے پہ فخر کریں۔ جن غیر مسلم یونیورسٹیز سے ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے ہمیں رشوت دینا پڑتا ہے، آپ ایسا فیوچر بنائیں کہ آپ کے بنائے ہوئی یونیورسٹی سے، اسکول اور کالج سے ڈگری لینے کے لیے غیر قوموں کو فخر محسوس ہو۔ اپنے اکابر میں سے، اپنے اسلاف میں سے کتنے ماہر فنون ایسے گزرے ہیں، علم الفلکیات ہو، علم حیاتیات ہو، علم نفسیات ہو، علم جنینیات ہو، مختلف علوم اور فنون میں سب علماء، سب مسلمان سائنسدان، مسلمان اطباء گزرے ہیں۔ علامہ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے فلسفی ماہر گزرے ہیں، وہ اپنے دور میں کہا کرتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی ماہر عالم یا ماہر سائنسدان انتقال ہو جاتا ہے، عیسائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے تھے، تم میں سے کوئی ماہر سائنسدان انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی سائنس کی کتابیں ہمارے بازار میں آ کر بکتی ہیں، کیونکہ تمہارے پاس کوئی سائنس پڑھنے والا نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کے بازار میں سائنس کی کتابیں آ کے بکتی ہیں، اور جب ہم مسلمانوں سے کوئی سنگر گانے والا مر جاتا ہے تو اس کے گانے کے آلات تمہارے بازار میں بکتی ہیں۔ تو ایک زمانہ وہ تھا مسلمانوں کا کہ اگر عیسائیوں کا کوئی تھنکر، سوچنے والا مر جاتا تو اس کی کتابیں مسلمانوں کے پاس آتی، اور مسلمانوں کا کوئی سنگر مر جاتا تو اس کے آلات گانے کے اور ناچ گانے کے آلات وہ عیسائیوں کے بازار میں بکتی۔ اور آج مسلمانوں کی علمی میدان میں کس قدر تنزلی ہے، پابندی سے اسکول حاضری نہ دینا، پابندی سے کالج نہ جانا، اور رشوت دے کر وہاں اپنی حاضری لگا دینا، ایگزام میں دوسرے کا پیپر دیکھ کر کاپی مارنا، اور رشوت دے کر جعلی سرٹیفکیٹ بنانا، فیک سرٹیفکیٹ کے بہانے یونیورسٹیز میں یا دوسرے کالجز میں یا دوسری کمپنیز میں انٹرویو دینے جانا اور وہاں جاب کے لیے تلاش کرتے رہنا، یہ سب کوتاہیاں کون کر رہا ہے؟ شریعت اس میں یاد رکھیے، علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی دین کی خدمت کی خاطر، قوم کی خدمت کی خاطر دنیا کا کون سا بھی علم حاصل کرے، آپ لائر بنے، انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، کوئی بھی فن آپ حاصل کریں، لیکن نیت ہو خدمت دین، نیت ہو خدمت خلق، اس بنیاد پر اگر آپ علم حاصل کرتے ہیں تو آپ ایسے ہیں جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے دودھ پلا کر اجرت لیا، تو بیٹے کو دودھ بھی پلا رہی ہیں اور اجرت بھی مل رہی ہے، تو مطلب کیا ہوا؟ آم کے آم گٹلی کے بھی دام، یعنی آپ کو اپنا فن بھی حاصل ہو گیا، فن حاصل ہونے پر آپ کو ثواب اور نیکیاں بھی مل گئی ہیں۔
آپ اس فن کے ذریعے سے ولایت حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا ڈاکٹر حمید اللہ حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کو جو 17 زبانوں پر ماہر، 17 زبانوں پر ماہر، سیرت کی کتاب سے سیاست کے احکام کا استنباط کرنے والے وہ شخص جو امت کو سیرت کے پورے علم کا حق ادا کرنے کا کارنامہ انجام دے دیا۔ فرانس میں پوری زندگی گزاری ہے، لیکن پوری زندگی میں کبھی فرانس کا گوشت نہیں کھایا، کیونکہ حلال حرام کی تمیز باقی رہی۔ کسی لیڈی ڈاکٹر سے علاج کروانا گوارا نہیں کیا ہے، اور کبھی کسی غیر محرم کو ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ اس پاک دامنی کے ساتھ 17 زبانوں کا ماہر شخص اور پورے یورپ میں قرآنی علوم کو، احادیث کو عام کرنے کی محنت کرنے والے، تو آپ وہ بنیں کہ آپ کے بننے پر اسلام کو فخر محسوس ہو۔ آپ وہ ماہر نوجوان بنیں کہ آپ پر ملک فخر کرے۔ آپ کے دنیا سے جانے پر آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر رونے والے افراد کی صفیں بن جائیں، ماتم کرنے والے آپ کے لیے تڑپتے رہ جائیں۔ وہ بننے کی کوشش کیجئے۔ کمانے کی خاطر ملکوں کا سفر کرنا، لنڈن، برطانیہ، فرانس، امریکہ چلے جانا، وہاں کی گرین سٹی، وہاں کی نیشنالٹی کے خاطر آدمی پریشان ہونا۔ ماں باپ یہاں بستر پہ پڑے ہیں، پریشان ہیں، جنازہ رکھا ہوا ہے، اب آپ فون کر کے کہتے ہیں کہ انتظار کیجئے، میں آ رہا ہوں، فوراً پہنچ رہا ہوں۔ زندگی میں جو خدمت نہیں کیا وہ پہنچ کے کیا خاک خدمت کر لے گا؟ اپنے وطن کی روزی کو ترجیح دینا، یہاں ماہر بننے کی کوشش کرنا، اور محنت کرنے میں تھکنا، محنت کرتے ہوئے تھک جانا، اپنے فن کے ماہر بن جانا، آپ کے اساتذہ آپ کو نمونے اور آئیڈیل کے طور پہ پیش کرنا، یہ وقت کا تقاضا ہے۔ اور آج دنیا میں دیکھ لیا جائے، اسپین کی تاریخ آپ دیکھ لیں، کیسے ماہر علوم اور فنون رکھنے والے اسلامی تاریخ میں گزرے ہیں، ان کے کیسے کیسے کارنامے ہیں۔ جراحت یعنی آپریشن کرنے کا علم ہو، آنکھوں کا آپریشن ہو، پیٹ کا آپریشن ہو، سب سے پہلے ہوائی جہاز بنانے والا ہو، یہ سب علوم کے ماہر مسلمان گزرے ہیں۔ اسپین کے مسلمانوں سے امریکہ اور یورپ نے علم سیکھا ہے، وہاں کی کتابوں کو نقل کر کے اپنے فن میں ماہر بننے کی کوشش کی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ زمانہ گزرتے گزرتے مسلمان اپنے فن میں ماہر بننے کے بجائے ظاہری علوم کو حاصل کرتے ہوئے اتنی بدتر حالت میں گزر گیا کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے کہ مسلمان آج کل 12 سال سے لے کر 24 سال کی عمر تک صرف 39% مسلمان ہی علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اتنے یعنی 40% مسلمان میدان میں ہیں علم حاصل کرنے والے، باقی سب 60% پیچھے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب اسلام قبول کیے، پہلے سے وہ ڈاکٹری کا فن جانتے تھے، پہلے سے ڈاکٹری کا فن سے واقف تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے توکل کی راہ اختیار کر لی اور اللہ کے بھروسے پہ انہوں نے اپنا فن چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب معلوم ہوا تو آپ نے پوچھا کہ بھئی وہ ڈاکٹری جو آپ کر رہے تھے اور علاج معالجہ کر رہے تھے اس کا کیا ہوا؟ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ دیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا بھروسہ اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت میں ایسے ہیں کہ ہر چیز کر سکتے ہیں، لیکن دنیا میں اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس میں دوا نہ ہو، جس کی دوا نہ ہو، یعنی اب اس دوا کو تلاش کرنا انسان کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ بیماری بھیجیں، اللہ تعالیٰ شفا دے دیں گے، شفا اللہ دیں گے، لیکن شفا کے لیے اسباب کی دنیا میں اللہ نے دوا کو بھیجا ہے اور دوا انسان تلاش کرے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی بھی دنیاوی فنون میں پیچھے رہنا گوارا نہیں فرمایا ہے۔ اب آپ بتائیے مسجد نبوی میں ممبر جو بنایا گیا ہے سب سے پہلے، وہ ممبر کس نے بنایا؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ممبر بنایا ہے۔ اس ممبر کے بنانے پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ تعمیرات کا فن ہو، طب کا فن ہو، کوئی اور قانون کا فن علم ہو، ان سب علوم میں ماہر بننا اسلام اسے پسند کرتا ہے، اسلام اس کی تعریف کرتا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس عبرانی زبان میں خطوط آتے تھے اور وہ زبان جانی نہیں جاتی تھی، تو آپ علیہ السلام نے حضرت زید سے فرمایا کہ تم یہ زبان سیکھ لو۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 دن میں وہ زبان اس طرح سیکھی کہ اس میں خط لکھ بھی سکتے ہیں اور ترجمانی بھی کر سکتے ہیں، ٹرانسلیشن بھی کر سکتے ہیں،
اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارسی زبان ہے، ادھر عربی زبان بھی سیکھے ہیں، اور پھر اپنے فارس میں جا کر عربی کا فارسی میں ٹرانسلیشن کر کے لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 100 سے زائد غلام تھے اور مختلف زبانوں کے لوگ تھے، اور ان غلاموں کے ساتھ وہ بزنس کرتے تھے، ان کو بزنس کے میدان میں رکھا تھا، اور جب جس غلام سے بات کرنا ہوتا اس کی جو زبان ہوتی اس زبان میں بات کرتے، اور فرق پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کو یہ زبان آتی ہے یا نہیں آتی ہے۔ 40 غلام ہیں، سمجھیے 40 زبانوں میں حضرت عبداللہ بن زبیر بات کرتے ہیں، اور ایسے مصروف اور ایسی ماہر زبان کے کوئی دیکھے تو اندازہ بھی نہیں کر سکتا کہ یہ بندہ ایسا تجارت میں لگا ہے، اس کو شاید اللہ یاد بھی نہیں آتا ہوگا، ایسا محسوس ہوگا۔ لیکن وہی حضرت عبداللہ بن زبیر جب رات میں مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے روتے اور ہچکیاں لیتے ہیں، دیکھنے والا یہ محسوس کرے گا کہ اس بندے کو دنیا کیا ہے پتہ بھی نہیں ہوگا۔ پتہ کیا چلا کہ آدمی اپنے فن میں ماہر بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ تقوی طہارت بھی ہو۔ حیدرآباد کے ایسے ڈاکٹر بھی گزرے ہیں جو صبح سے شام تک اپنی کلینک پہ کام کرنے کے بعد، شام ہونے کے بعد گھر جاتے ہوئے اپنی انکم کا فیصد روزانہ صدقے کے لیے نکالتے، اور کلینک سے گھر آتے ہوئے فٹ پاتھ پر جو لیٹے رہتے یا بھوکے پڑے رہتے ان کو کھانے کی پیکٹ اور چادر وغیرہ کپڑے وغیرہ تقسیم کر کے آتے، اور گھر آنے کے بعد مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ صبح سے لے کر شام تک جو بندے میرے پاس کلینک پہ علاج کرانے کے لیے آئے ہیں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان سب کو شفا دے دے۔ ایسے قوم کے خادم، ایسے قوم کے لیے رونے والے، قوم کی خدمت کو خدمت سمجھنے والے، پیسوں کی خاطر، ڈگریوں کی خاطر، نوکریوں کی خاطر عمریں گزار دینا، نوکریوں کی خاطر رشوت دے دینا، اور بغیر محنت کے اور بغیر مجاہدے کے اور پڑھے لکھے کے آدمی مارکیٹ میں صرف عہدوں کی چکر میں آ جانا، اس کی وجہ سے شعبہ بھی برباد ہو جاتا ہے اور ہماری آخرت اور فیوچر بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اس واسطے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم علم حاصل کرنے میں، دین کا علم اور آخرت کا علم، دنیا کا علم، نفع دینے والا علم حاصل کرنے میں پیچھے نہ رہیں، محنت کریں، اتنی محنت کریں کہ لوگ آپ کے پاس پڑھنے کو فخر محسوس کریں، آپ کے شاگرد کہلانے کو فخر محسوس کریں۔ آپ کی سائن جیسے دنیا کے فلم انڈسٹری کے لوگوں سے، ہیرو ہیروئن سے لوگ دستخط کرانے پر، آٹوگراف لینے پر، فلاں کرانے پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ان کی سائن لے آیا ہوں، آٹوگراف لے کے آیا ہوں، فلاں ان کے بازو کھڑے ہو کر سیلفی لینے کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ آپ پڑھ کر اتنے ماہر بنیں کہ آپ کے بازو سیلفی لینے کو فخر محسوس کیا جائے، آپ کا آٹوگراف لینے کو فخر محسوس کیا جائے، آپ کا شاگرد بننے پہ فخر محسوس کیا جائے۔ پہلے یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے، ڈاکٹر بننا، لائر بننا، انجینئر بننا اچھی نیت کے ساتھ یہ بھی دین ہے، اس پر بھی ثواب ملے گا، اس پر بھی اللہ راضی ہوں گے۔ یہ دین سے کٹا ہوا حصہ ہے، اس کو دماغ سے نکال دیجئے۔ یہ غلط بات ہے کہ یہ سب دنیا ہے، یہ سب دنیا ہے، یہ سب دنیا ہے۔ دنیا وہ ہے جو اللہ سے غافل کر دے، دین وہ ہے جو اللہ تک پہنچا دے۔ اور بڑا بدنصیب ہے وہ آدمی جو سائنس کی چکر میں زمین کی تہ کو ناپ لیا، آسمانوں کی بلندی کو ناپ لیا اور پہاڑوں کے وزن کو تول لیا، لیکن اس کے بنانے والے کو نہیں پہچانا۔ یہ سب سے بڑا جاہل ہے، اور سب سے بڑا علم ہے بنانے والے کو پہچاننا، اور سب سے بڑی جہالت ہے بنانے والے کو نہ پہچاننا۔ اس واسطے جب ہم علم حاصل کر ہی رہے ہیں تو اپنے علم کے ذریعے سے قوم کی خدمت، دین کی خدمت، اس کو بنیاد بنائیں، وطن کی روزی کو بنیاد بنائیں، وقت پر نکاح کرنے کو ترجیح دیں اور نگاہوں کی حفاظت کریں، محنت اور مجاہدے سے پڑھیں، اور پھر ایسی ترقی حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ اسلام بھی اسے سرائے، علماء کی رہبری ہو، والدین کی خدمت کا فون آنے پر اٹھا لینا، جلدی جواب دینا، اس کی تو فکر ہے، ماں باپ بلانے پر جواب دینا اور ان کی خدمت کرنے کی فکر نہ ہو، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ڈگریوں کی خاطر رال ٹپکا دینا اور پھر ماں باپ کی خدمت کرنے کو فخر محسوس نہ کرنا، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس واسطے اپنے حیا کی حفاظت کیجئے۔ جو مرد غیرت سے خالی ہو اور جو لڑکی حیا سے خالی ہو، وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ وہ انسان انسان ہی نہیں ہے جس سے انسان سہم جاتے ہوں۔
جس سے انسان ڈر جاتے ہوں، جس کے پاس انسان آنے کے بعد خوف محسوس کرتے ہوں کہ پتہ نہیں کتنا چالان ڈال دے گا، پتہ نہیں کتنی فیس لے لے گا، پتہ نہیں کیا ہمارے ساتھ ہو جائے گا، وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے مقصد متعین کیا جائے۔ علوم حاصل کرنے کا مقصد ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اور پھر محنت اور مجاہدے کی لائن طے کی جائے، علماء کی نگرانی میں کام کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو ترقی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔